सूरत हूद आयत नंबर 79 से आज हम करेंगे। पिछली आयतों में हम लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ रहे थे। लूत अलैहिस्सलाम के पास जब मेहमान आए थे तो मेहमान किस हालत में आए थे? नौजवान लड़कों की सूरत में। नौजवान लड़कों की सूरत में जब आए थे तो उन्हें देखकर परेशान हो गए थे कि मेरी कौम के लोग तो नौजवान लड़कों को, जब खूबसूरत लड़कों को देखती है तो फिर उनके साथ बुरा फेल करती है। तो इसी वजह से वो बड़े परेशान हुए कि आज के दिन मेरे साथ बड़ा सख्त दिन है, मेरे साथ आज क्या होगा। तो इसी तरह जब वो अपने कौम के लोगों से उन्होंने कहा भी सही कि ये मेरी बेटियां हैं, मेरी पाकीज़ा हैं, इनसे तुम निकाह करके इनके साथ ताल्लुकात कायम करो और मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा ना करो। लेकिन कौम ने इन बातों को ना माना और फिर उन्होंने इस बात के ऊपर कहा भी सही कि क्या तुम में कोई अक्लमंद मर्द मौजूद है जो इन बातों को समझे सोचे। तो आगे हम देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या जवाब दिया। क़ालू लक़द अलिमत मा लना फ़ी बनातिका मिन हक़, उन्होंने कहा बिलाशुबा यकीनन तू जानता है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हक़ नहीं। व इन्नका लतअलमु मा नुरीद, और बिलाशुबा यकीनन तू जानता है हम क्या चाहते हैं। यानी कौम के नाफरमान लोगों ने, जिन्हें बदबख्त भी कहा जा सकता है, जब नाफरमानी कर रहे हैं, जब गलत काम कर रहे हैं, तो बदबख्तों ने क्या कहा? उनके ऊपर कोई भी लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत असर ना की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें कोई अक्लमंद है जो इन बातों को सोचे कि मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करे, ये बेटियां हैं इनसे निकाह कर लो और इनके साथ अपना मामला करो। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर इन तमाम बातों की नसीहतों का कोई असर ना हुआ। जैसा कि आज मुआशरे में आप देखते हैं, कि माशरे में भी हम जब वाज़ो नसीहत करते हैं, किसी को भी कोई अच्छी बात समझाते हैं दीन की, तो वो क्या होता है? नसीहत को लेता नहीं है। तो इन्होंने भी ऐसा किया। अब ये कौन थे? ये फर्मा बरदार लोगों में से शामिल नहीं थे जिन्होंने ऐसा फेल किया था। कौन लोग थे? नाफरमान थे, बदबख्त थे, अल्लाह ने उनका जिक्र खैर के साथ नहीं रखा। जिन्होंने ऐसी बातें की कि वाज़ो नसीहत को कोई भी अमल ना किया, वाज़ो नसीहत को उन्होंने हल्का सा लिया, उसके ऊपर अमल ना किया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें बदबख्त भी कहा, नाफरमान भी कहा और उनके ऊपर अज़ाब भी आए। तो अगर माशरे में आज अल्लाह के कुरान की बातें सुनने के बावजूद किसी पर अमल नहीं आता, कोई उससे नसीहत हासिल नहीं करता, तो वो अपने आप को देख ले कि वो किस कैटेगरी में अपने आप को पाएगा। यानी अगर अल्लाह ने आज हमारे बारे में ये नहीं कहा कि ये नाफरमान है, ये बदकिरदार है, ये बदबख्त है, तो हमें सोच लेना चाहिए कि जब हम ऐसा फेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ऐसे लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ भी उन्होंने इस तरह की बातों के ऊपर जब कोई ध्यान ना दिया और इंतहाई बेहयाई के साथ अपने खुब्से बातन का इजहार भी करते हुए कहा कि लूत तुम जानते हो कि हम तुम्हारी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। यानी हमारी दिलचस्पी किस में है? लड़कों में है। हम लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, हमें औरतों की कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारी ख्वाहिश क्या है कि हमारे पास औरत की सूरत में भी मर्द हो जिसके साथ हम अपने ताल्लुकात को इस्तवार रख सकें। तुम्हें खूब मालूम है कि हम क्या चाहते हैं। यानी हमें अपनी शहवत की आग बुझाने के लिए वो कम उम्र खूबसूरत लड़के चाहिए, ना कि लड़कियां चाहिए। यानी जब मुआशरे में एक लड़का बालिग होता है, लड़की बालिग होती है, तो ऑटोमेटिकली उनके लिए अल्लाह ताला ने निकाह को हुक्म रखा है। तो आपस में लड़का और लड़की का, लड़का लड़के का निकाह नहीं हो सकता, लड़की लड़की का निकाह भी नहीं हो सकता। लेकिन कौमे लूत इस फेल में अपने आप को बहुत आगे कर चुकी थी कि वो लड़कियों को अपने अंडर में करने की बजाय, बीवियां बनाने की बजाय, वो लड़कों को ही अपनी बीवी समझते थे। यानी ये काम वो किया करते थे और वो कहते थे कि हम अपना जो मामला है वो इसके साथ बनाएंगे, बीवी के साथ ताल्लुक़ प्यार और मोहब्बत का हम लड़कों के साथ करेंगे, लड़कियों के साथ नहीं करते। जब लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि उन्होंने वाक़तन इसकी बात नहीं मानी, तो क्या कहा? क़ाल लौ अन्न ली बिकुम कुव्वतन औ आवी इला रुकन शदीद, तो उसने कहा काश वाकई मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की कुछ ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह लेता। यानी अब आजिज़ होकर वो ये कह रहे हैं, जब देखा कि वो बात नहीं मान रहे, नसीहत नहीं ले रहे, मेरी बात के बावजूद उन्होंने मेरे मेहमानों के सामने दस्तराजी कर लेनी है, मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा करना है। अभी तक उन्हें पता नहीं था कि मेहमान कौन है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना रखा था तो तब वो परेशान हो गए थे कि खाने की तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहे, तो फिर उन्होंने कहा डरो नहीं, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। तो अभी भी लूत अलैहिस्सलाम यही समझ रहे थे कि नौजवान लड़के किसी बस्ती से, किसी इलाके से आए हैं, तो अब मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा किया जाएगा। हकीकतन ऐसे है ना कि जब हम औलाद के बारे में कोई मामला होता है, कोई बुरी फेल होता है, तो हमें ये डर होता है कि किसी के सामने हमारे बच्चों की ये बात ना खुले तो क्या होगा, हम शर्मिंदगी से बचते हैं। और हम अपने बच्चों को कहते हैं मेहमानों
مہمانوں کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ ولا تخزونی فی ضیفی، کہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہیں کرنا. تو یہ تو اس سے بھی بڑھ کر فعل تھا جس فعل کو وہ منع کر رہے تھے کہ تم ایسا فعل کرو گے تو مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ اس کی قوم کے لوگ ایسے ہیں. تو جب انہوں نے ساری باتیں دیکھنے کے باوجود بھی جب لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ وہ بدبخت ان کے مہمانوں پر دست رازی یعنی ہاتھ بڑھائیں گے، تو کہا کاش مجھ میں قوت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کر دیتا. یعنی قوت سے مراد کیا ہے؟ قوت کسی کی کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر میں اکیلی اگر کہیں رہ رہی ہوں تو میں کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتی. اگر میری سپورٹ میں میرا خاندان ہے تو پھر میں کچھ کر لوں گی نا، ہے نا. میرے ساتھ 2 ہیں 4 لوگ ہیں، میں آٹومیٹک کہتی ہوں میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ 4-5 لوگ ہیں، میرے خاندان کے لوگ ہیں جو میرا ساتھ دے دیں گے. اب آپ نے دیکھا چچا بھتیجے تھے تو چچا بھتیجے ہوتے ہوئے بھی وہ ایک بستی میں رہ رہے ہیں اور یہ دوسری بستی میں رہ رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے خاندان سے ہٹ کر رہ رہے تھے، مصر میں اکیلے ہی رہ رہے تھے، وہاں ان کے کوئی بھائی اور باپ نہیں رہتا تھا تو وہ بھی ہٹ کے رہتے تھے. تو لوط علیہ السلام بھی اپنے خاندان سے ہٹ کر رہ رہے تھے، صرف ان کی بیوی ان کے پاس تھی، باقی کوئی بھی سپورٹ میں نہیں تھا. جو بیوی سپورٹ میں تھی تو وہ بھی نافرمانوں میں سے تھی، وہی تو جا کر کہہ آئی تھی نا کہ میرے خاوند کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، آ جاؤ برائی کے لیے. تو جب بیوی ہی سپورٹ والی نہ ہو تو اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہی بات کی بکم قوا، کہ میرے پاس میری قوت ہوتی، میرا خاندان ہوتا جو میرا ساتھ دیتا تو میں تم سے اس مقابلے میں تمہارا ساتھ دیتا، تمہیں اپنے مہمانوں کے اوپر دست درازی نہ کرنے دیتا. دوسری بات انہوں نے کیا کی؟ دوسری بات یہ کی کہ الا رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا. یعنی میں اب کیا کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے کہ وہ زبردست رکن کی پناہ میں گئے تھے. یعنی رکن سے مراد کہ کسی کی پناہ لیتا ہوں. کس کی لی تھی انہوں نے پناہ؟ اللہ کی. تو یہاں وہ اللہ کی پناہ میں جب آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اپنی پناہ میں لینے کے بعد انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا. جب ہم کہہ دیتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو اللہ تمہیں کافی ہے اور اللہ ہی تمہارا اچھا کارساز ہے. یا میں اپنے بارے میں کہتی ہوں کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اب یہ چیز ضائع نہیں ہوگی. جب اللہ کی پناہ میں کسی بھی چیز کو دے دیا جائے تو وہ سب سے بڑا مضبوط سہارا ہے جو ہم نے پکڑ لیا ہے. اس سہارے کو پکڑنے کے بعد ہم کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتے. یعنی مثال کے طور پر اگر میں پوری فیملی میں خود ہی میں نے دین کے اوپر سپورٹ، دین کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اب میرا ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میرا خاندان بھی میری سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، دفاع کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو میں کس کی پناہ لوں گی؟ اللہ کی. اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور میرا یہ قوم، یہ لوگ، یہ خاندان کے لوگ کوئی بھی کچھ میرا بگاڑ نہ سکیں. جب میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں گی تو انشاءاللہ العزیز وہ جتنی باتیں، جتنے معاملات کر لیں لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اب یہاں پر یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اسی طرح 2 معاملے کیے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ وہ مضبوط سہارے کو پکڑنا چاہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سہارا اختیار کیے ہوئے تھے. جب انہوں نے کہا لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، تو ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی قوم کے صاحب حیثیت لوگوں میں سے مبعوث فرمایا. یعنی یہ جو بات انہوں نے کی تھی کہ میرا خاندان بھی میرے ساتھ ہوتا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ لوگوں کو یعنی جس کو بھی نبی بنایا صاحب حیثیت لوگوں میں سے مبعوث کیا تاکہ اس کی قوت، اس کی سپورٹ. دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کفار حملہ کرتے تھے، سپورٹ پہلے دادا پھر چچا سپورٹ بنے رہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بھی تھے آپ کے سامنے، مکہ میں معزز سمجھے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعا کے بعد ان کو سپورٹ ہی ایسے دے دی کہ لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے، اور لوگ بھی کون ہوتے تھے؟ صاحب حیثیت ہوتے تھے. قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک. اب لوط علیہ السلام نے جب یہ سارے معاملے کر لیے تو انہوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. یعنی تم ڈر رہے ہو، خوف میں مبتلا ہو، تم اللہ کا سہارا دے رہے ہو اور اپنے مہمانوں کی طرف دست دراز سے بچنا چاہ رہے ہو، تو سنو ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، فرشتوں کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ ہماری طرف ہاتھ بڑھا ہی نہیں سکتے، یہ ہرگز تجھ تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے.
یعنی تو اللہ کا نبی ہے، اللہ اپنے نبی کی حفاظت خود کرے گا۔ اور اسی طرح اگر اللہ کا نبی نہ بھی ہو، جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ اس کی بھی حفاظت خود کرتا ہے، نیکوکار لوگوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہرگز تجھے بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، سو تم کیا کرو، اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل نکلو، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی۔ مگر تیری بیوی سے مراد کیا ہے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی۔ کیوں دیکھے گی؟ کیونکہ وہ فرما بردار لوگوں میں سے تو نہیں تھی نا، اب وہ فرما برداری کرتی۔ بیوی جو تھی، بیوی ساتھ چل پڑی، خود ہی چل پڑی نا، خود ہی چل پڑی۔ اب فرما برداروں کے پاس تو لوط علیہ السلام کا حکم تھا کہ تم میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اب نہ وہ فرما بردار تھی، نہ ہی لوط علیہ السلام سے لے کر چل رہے تھے، لیکن بیوی ہونے کے ناطے وہ ساتھ چل پڑی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تو ساتھ نہ چلا نا، لیکن یہ ساتھ چل پڑی، اور فوراً انہیں بتا دیا کہ وہ ساتھ چلے گی بھی صحیح، لیکن وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی۔ پیچھے مڑ کر کیوں نہیں دیکھنا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب یہاں کیا ہے؟ نافرمانی، صرف ایک چیز کی نافرمانی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اس نے کیا کی؟ نافرمانی کی، اور جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آٹومیٹکلی عذاب آ جائے گا۔ اب اللہ کی نافرمانی کر کے جب نمازیں نہیں پڑھیں گے تو عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی نافرمانی کر کے روزہ نہیں رکھیں گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی بھی کام کریں گے تو دنیا میں اگر عذاب نہ بھی آئے، جب عذاب آنا ہوگا نا تو پھر شدید آئے گا۔ میں اسی طرح ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، اس میں تھا کہ ایک شخص نے زنا کیا، یعنی اسی طرح فیل کیا، غلط فیل کیا، تو یعنی بیوی کی بجائے اس نے غلط قسم کے، یعنی بغیر نکاح کے اس نے تعلق کو قائم کر لیا۔ اب اس نے جب یہ زنا کا کام کیا تو بادشاہ اس دور کا، یعنی یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ویسے ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس دور کے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ اس کو اپنا وزیر بنا لو، فلاں شخص کو اپنا وزیر بنا لو، اور یہ بھی خواب میں دیکھا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگتے ہیں کہ اسی کو وزیر کیوں بنایا، جبکہ اس نے برائی بھی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو اس کو وزیر کیوں بناؤ؟ لیکن اس کا خواب کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ خواب تھا، خواب کے اوپر بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ الہام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ویسے بھی اب بھی وہی کا سلسلہ تو اٹھا لیا ہم نے پڑھا کہ، لیکن بشارت، خواب بشارت کے ذریعے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا رہے گا۔ یعنی یہ خواب جو ہوتے ہیں بعض اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، اور یہ ہر کسی کی بشارت نہیں، آپ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں، اس نے کہا میں تو خواب دیکھا یہ تو اب ویسا ہوگا، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ویسا ہو۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہے اور اسی کے مطابق، بشارت کے مطابق اسے بتاتا ہے کہ آئندہ تیرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ ایگزامپل کے طور پر کچھ دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ فلاں کو میں بہت اچھے طریقے سے مل رہی ہوں، اور میں نے دیکھا واقعی خواب کے بعد مجھے محسوس ہو گیا تھا اب واقعی ایسا ہوگا، اور چند دن کے بعد وہ دیکھا کہ وہ رونما بھی ہو گیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں جن کو واقعتاً حقیقت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ خواب ایسے ہی صرف خیال کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں کیا تھا کہ اس بادشاہ نے یہ خواب دیکھنے کے بعد اس کو بلوا بھیجا، اس کو بلایا، فلاں جگہ جو جگہ دکھائی گئی وہاں پہ وہ شخص بھی موجود تھا، اس کو لے آیا، وہ جو جس کو بھیجا اس کو وزیر بنا لیا۔ اب اگلی رات پھر خواب دیکھا، اب اس نے پوچھا کہ بھئی اس کو وزیر کیوں بنایا جبکہ اس نے تو گناہ کا کام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے اتنا برا فیل کیا ہے کہ اللہ کو اتنا ناپسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا، اس لیے اس کو کیا بنا دیا؟ وزیر۔ وزیر میں، وزارت میں کیا آئے گا؟ مال بہت زیادہ ہوگا۔ جب اس کو یہ ہوئے گا میں نے اتنا بڑا گناہ کیا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے تو الٹا مال مل رہا ہے، مجھے تو الٹا دنیا مل گئی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اور بھی زیادہ گناہ کرے گا، نیکی کی توفیق بھی نہیں ملے گی، گناہ کی توبہ کی توفیق بھی اسے نہیں آئے گی، اسے یہ آئے گا میں نے گناہ کیا تھا دیکھو مجھے کتنا زیادہ مل گیا، یعنی وہ تکبر میں آ جائے گا۔ اور جب وہ یہ سوچے گا کہ میرے گناہ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوئی، وہ اور بھی نافرمانی کرے گا، اور جب وہ اللہ چاہتا ہی یہی تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے، زیادہ سے زیادہ گناہ کرے، اسے توبہ کی توفیق نہ ملے، کیونکہ اس کا فعل اتنا برا ہے کہ اللہ اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ میں جب ڈھیل دیتا ہوں تو دے دیتا ہوں، جب پکڑتا ہوں تو پھر سخت پکڑتا ہوں۔ اب یعنی اسے اللہ تعالیٰ سخت پکڑنا چاہتا تھا، اب یہ ڈھیل دے دی۔ اب ہم یہ کہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی کچھ بھی نہیں ہوا، تو مجھے اللہ نے کیا دے دیا؟ ڈھیل دے دی ہے۔ اور جب مجھے اللہ پکڑے گا تو پھر کیسے پکڑے گا؟ سخت پکڑے گا، کسی بھی عذاب کے ساتھ۔ تو یہ نہ سوچا کریں کہ یہ نافرمانی کی ہے، فلاں نے یہ گناہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہو رہا، اللہ ان کو مزید ڈھیل دے رہا ہے۔
مزید ڈھیل دے رہا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ جب میرے پاس آئیں تو میں نے پکڑنے پہ ہوں تو سخت پکڑ رکھوں، اور یہ ہم بہت دفعہ پیچھے آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں یعنی کہ کہنے کا میرا اس واقعے کو کہنے کا مقصد یہی تھا کہ جب اللہ چھوڑ دیتا ہے گناہ فرمانی کے اوپر تو کسی خوش فہمی میں ہمیں نہیں آنا چاہیے کہ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، اس گناہ کا ایسے ہی ڈراتے ہیں، نہیں، اس گناہ کے اوپر اللہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو اللہ اگر ڈھیل دے رہا ہے اور ڈھیل میں اللہ تعالیٰ نصیحت کو قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یعنی ایک بات میں نے پڑھی ہے لیکن میں اس پہ عمل نہیں کر رہی، آج نہیں کر رہی، کل نہیں کر رہی، اور 4 دن بعد مجھے ایک خوف آیا کہ نہیں مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مجھے ڈھیل دینے کے ساتھ ساتھ مجھے توبہ کی توفیق بھی دے دی۔ ایسی ڈھیل نہیں دی تھی جس میں پکڑنا تھا، یعنی اب دیکھیں کہ زندگی میں کسی بھی موقع پر مجھے نصیحت مل سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ڈھیل میں دنیا کی فراوانی دے دیتا ہے تو پھر اس کو موقع نہیں مل سکتا۔ تو یہاں بھی لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے یہی بات تھی کہ پیچھے مڑ کر یعنی کہ کوئی بھی نہیں دیکھے گا، جو دیکھے گا اس کو نافرمانی کی اور اسے عذاب آ جائے گا۔ اور نکلنا کب تھا؟ رات کے 1 پہر، یعنی رات کے کسی حصے میں تم انہیں لے کر چل پڑو۔ انہو مصیبھا ما اصابہم، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی۔ انما موعدہم الصبح، یعنی اس پر وہی مصیبت آئے گی جو ان پر آنے والی ہے، سے مراد جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو نافرمانوں پہ آنے والی ہے۔ یعنی اگر ان میں سے بھی ابھی بھی کسی نے نافرمانی، حالانکہ وہ لوط والا فعل نہیں کر رہے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم والا فعل نہیں کر رہے تھے، فرما بردار لوگ چل پڑے تھے، اب ان فرما بردار میں سے بھی پھر تیری نافرمانی کسی نے اس بات کے اوپر کر لی تو پھر جو لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آئے گا وہ اس پہ بھی آئے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح واقعی قریب نہیں ہے؟ یعنی اتنی زیادہ لمبی مہلت نہیں ملی، صرف رات کا ٹائم ملا ہے، راتوں رات تم نے اپنی قوم کو لے کر نکلنا ہے اور صبح آتے ہی ان کے اوپر کیا آ جائے گا؟ عذاب آ جائے گا۔ یعنی یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے لوط علیہ السلام کو بتا دی۔ اب لوط علیہ السلام اپنے اللہ کے حکم سے رات کے آخری پہر جب خواب غفلت میں مبتلا تھے لے کر نکل پڑے، اور فرمایا کہ جب ان پر عذاب نازل، یعنی پیچھے مڑ کر دیکھنے سے بات کیا تھی کہ ان پر عذاب آئے گا تو ان کی چیخیں بلند ہوں گی۔ آٹومیٹکلی اب کنفیوژن تو ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، یعنی اتنی بڑی آزمائش تھی یہاں پہ کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ نیچے سے ملیں تو یعنی کہ اب دیکھ لیں کہ جب ان پر عذاب آئے گا، چیخو پکار آئے گی تو آٹومیٹکلی لوگ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی وارننگ کر دی کہ تم میں سے کوئی بھی چاہے جس طرح کی آوازیں آئیں، اعصاب کے آثار نظر آئیں، تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا۔ لیکن ان کی بیوی ضرور اس پر ابھی عذاب نازل ہوگا، وہ ساتھ تو چل پڑے گی، اب ساتھ چلنے کی وجہ سے وہ مومن تو نہیں ہے کہ اس کو بچا لیا جائے، تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی، اور صبح ہوتے ہی مسلمانوں کے ساتھ جب وہ چلے گی رات کو، صبح ہوتے ہی اسے بھی چیخ و پکار کی جب آواز سنے گی تو مڑ کر پیچھے دیکھے گی تو اچانک آسمان سے ایک پتھر آئے گا اور اسے ہلاک کر دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر عذاب کے حوالے سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کیا نصیحت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر کے مقام پر پہنچے۔ آپ کا اصول تھا، قاعدہ یعنی اصول تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت پہنچتے تو فوراً اس پر حملہ نہیں کرتے تھے، یعنی سوئی ہوئی قوم پر حملہ نہیں کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی جب جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو انہیں بھی منع کرتے تھے کہ صبح ہونے کا انتظار کرنا، اگر اس بستی میں اذان کی آواز آئے، لوگ مسجد میں جاتے ہوئے نظر آئیں، مسلمان نظر آئیں تو اس بستی پر حملہ نہ کرنا۔ اب اللہ کے نبی بھی خیبر کے مقام پر پہنچے، رات کے کسی پہر میں پہنچے تھے، تو انہوں نے فوراً حملہ نہیں کیا، بلکہ جب صبح ہو جاتی تو پھر کرتے۔ چنانچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کلہارے اور ٹوکرے لے کر باہر نکلے، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور کرنے لگے کہ محمد، اللہ کی قسم، محمد لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر برباد ہوا۔ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ ان کو بھی تو ڈرایا گیا نا، لیس الصبح بقریب، کہ صبح قریب ہے، صبح ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ جب کسی کو صبح کے وقت عذاب کے بارے میں ڈرایا جائے تو وہ حق پر وہی ہوگا جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اور نافرمانوں کے لیے وہ صبح بڑی دردناک ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی کافر کیا تھے، جب وہ نکلے باہر توڑے لے کر، کلہاڑے لے کر، لیکن جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے تو وہ پھر ڈر کر پیچھے بھاگ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خیبر کے لوگ برباد ہوئے، اور آج
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچا کر دیا اور ان پر تہ بتہ کر کے پتھر برسائے، مصومتاً عند ربک وما هی من الظالمین ببعید، جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوط علیہ السلام سے کہا کہ عذاب کا وقت صبح کا ہوگا، تو عذاب کا وقت آ گیا تو اللہ کے حکم سے اب کیا ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر قوم لوط کی 5 بستیوں کے نیچے داخل کر کے انہیں زمین کی سطح سے ہی بہت ہی اوپر اٹھا دیا، یعنی ایسے جیسے ہم کوئی کائی مارتے ہیں نا تو مٹی نکال کے اوپر الٹ دیتے ہیں، صرف حضرت جبرائیل نے اپنا ایک پر، جبکہ ان کی ایک جگہ پر آتا ہے 600 پر تھے، ایک پر سے 5 بستیاں، 5 بستیوں میں وہ لوگ رہتے تھے، 5 بستیوں کو پر مارا نیچے سے، تو نیچے سے پر جو مارا تو وہ ساری زمین اکھڑ گئی، زمین جیسے اکھڑی زمین اوپر ہو گئی، پھر انہیں الٹ کر زمین پر دے مارا، زمین ان کے نیچے، یعنی کہ وہ لوگ نیچے چلے گئے، ابھی زمین اوپر ہے، اب زمین کے جو پتھر تھے جو کنکر تھے وہ ان کے اوپر برس رہے تھے، اور کیسے برسے ہیں، اس کے بعد ان پر لگاتار پتھروں کی بارش کر دی، جس پر اللہ کی جانب سے ہر کافر کا نام لکھا ہوا تھا، نشان سے مراد ہے نا مصومتاً، نشان زدہ، نشان زدہ سے مراد اس پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اسی پتھر کو لگنا ہے، یہ اسی کافر کو ہی یہ پتھر لگنا ہے، باقاعدہ وہ پتھر کے اوپر نام تھا اور اسی کافر کو وہ لگتا تھا، یعنی نشان پکا نہیں، ان پہ نہیں تھے، ویسے ویسے اس پہ ہے، ہاں اس پہ ہے، نشان زدہ تھے، یعنی نشان لگائے ہوئے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اب یہ میں نشانہ بازی جو کر رہی ہوں یہ میں اس کے دل پہ مارنا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا ٹارگٹ کیا ہے، اس کا دل، یا میں اس کی کھوپڑی اڑا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں نے بھی تو ایک ٹارگٹ رکھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر کو ٹارگٹ بنایا تھا کہ یہ پتھر جو ہے نا فلاں کافر کو ہی لگے گا، اس کے اوپر باقاعدہ نام کرنا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بستیاں مکہ کے مشرکین سے کچھ زیادہ دور نہیں ہیں، جب وہ شام کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو ان بستیوں کے بھولے بسے آثار کو اپنی آنکھوں سے ابھی بھی دیکھتے ہیں، یعنی جن علاقوں میں پیغمبروں کے ہوتے ہوئے، یعنی پیغمبروں کی قوموں کے اوپر عذاب آیا ہے، اس کے آثار ابھی بھی نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں شام میں ایک عورت کا مجسمہ ہے، وہ بچے کو لے کے کھڑی ہوئی ہے اور پیچھے دیکھا ہوگا پتھر کی ہو تو گئی وہی وہ کہتے ہیں یہی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے اور پتھر کی ہو گئی ہے، دیکھیں میری بات سنیں، پتھر برسائے ہوئے ہیں، زمین کے نیچے چلے گئے، ہاں زمین ان کے اوپر آ گئی، یہاں تو کوئی ذکر نہیں ہے اس طرح کا کہ وہ ایسے مجسمہ انہوں نے ویسے ہی بنا رکھا ہے، لوگوں نے بنا کے وہ کر دیا ہے۔ میں اب کو یہ بتانے لگی تھی جیسے ہرپا کے اندر ابھی بھی کچھ عمارتوں کے آثار ملتے ہیں، اگر چلے جائیں نا تو یہاں بھی ان کے علاقوں میں چلے جائیں تو کچھ نہ کچھ آثار موجود ہے، کیونکہ وہاں کوئی چیز کو چھیڑتا ہی نہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس بستی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے تو کہا تھا جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے، تو یہ عذاب والی بستیوں کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے، عبرت پکڑنے کا حکم ہے، تو انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ کہیں انہیں بھی قوم لوط کی طرح اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے، یعنی یہ عبرت ناک سزا جو ان ظالموں کو دی گئی تھی اس طرح کے ظلم کا ارتکاب کرنے والوں کو دی جا سکتی ہے، یعنی آج بھی معاشرے میں اگر کوئی اس طرح کا ظلم کرے گا تو اس کو بھی ایسی سزا دی جائے گی۔ ابھی حالانکہ کچھ دن پہلے ایک قانون پاس ہو رہا تھا، مجھے نام نہیں آ رہا، جس میں یہی تھا نا کہ لڑکے کو لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی جائے اور لڑکی کو لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی جائے، تو یہ قانون ابھی بھی حکومتی، ہاں جی ابھی بھی حکومتی ادارے میں پڑا ہوا ہے، ابھی بھی اس کے اوپر بحث چل رہی ہے، کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ ہم اس حکم کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اب بھی کوئی ایسا کام کرے گا تو ان کے اوپر اب بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کو پاؤ کہ وہ قوم لوط کا سا عمل کرتے ہیں تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، یعنی دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا، فاعل وہ جس کو جو کرنے والا ہے اور مفعول جس کے اوپر کیا جا رہا ہے، یعنی یہ پین اور یہ کاپی، کاپی کے بغیر پین چل سکتا ہے، ایک لڑکا کبھی بھی برائی نہیں کر سکتا، دونوں لڑکے ملیں گے تو برائی کریں گے، اب دونوں لڑکے برائی کا ارادہ رکھتے تھے تو کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ مفعول تو جس کے ساتھ وہ برائی کر رہا تھا وہ مظلوم ہے، مظلوم ہوتا تو بھاگ سکتا تھا، کسی طرح اپنی جان چھڑوا سکتا تھا، چیخ سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن دونوں ایگریمنٹ ہوں گے تو دونوں کا کام ہو رہا ہے، تو اس لیے کہا کہ جو بھی ایسا کام کر رہا ہو تو ان دونوں کو کیا کرو، قتل کرنے کا حکم ہے، اور اگر ہم قتل نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ان کے لیے اب بھی آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فعل سے بچنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ
इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।